अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में जो तब्दीली आई है, यकीनन ये महसूस किया जा सकता है कि पाकिस्तान एज एन स्टेट दोबारा अपने ताल्लुकात वेस्ट के साथ बहाल करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गया है। जितना जितना क्रिटिसिज्म इसके ऊपर नाक़दीन की तरफ से किया गया, उतनी ही अप्रिसिएशन पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी पाकिस्तान के हक़ में आई। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जो कि अमेरिका का दौरा कर रहे थे, वहाँ पर न सिर्फ ये कि यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान ने अपने उन तमाम कोर इशूज़ के ऊपर खुलकर बात की, दुनिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ थे उनके ऊपर खुलकर अपना ओपिनियन दिया, और इसके साथ हमने देखा कि साइड लाइन्स के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर मुलाकातें भी की, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की वो जो एक आइसोलेशन की कैफियत माजी में रही है उसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में दोबारा एक प्रो एक्टिव रोल अदा कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें अमरीकी सदर ट्रंप से जो मुलाकात थी, इसके ऊपर भारत के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है, लेकिन इस मुलाकात का जो बुनियादी मकसद हमें नज़र आया वो उन मिनरल्स के हवाले से था जिसके ऊपर अमेरिका की तरफ से एक भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाले वक्त में हमें नज़र आएगी। और यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बेहतर इशारिया और बेहतर तस्वीर कशी ज़ाहिर कर रही हैं, और पाकिस्तान आगे चल कर इस हवाले से माशी तौर पर मज़ीद मुस्तहकम पोजीशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की इस हवाले से जो तवक्कात थी वो तमाम की तमाम यकसर गलत साबित हुई हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों का प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आता करेंगे, किस हद तक पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद हुआ दौरा और जिस तरीके से इसको आगे लेकर चले वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी और फील्ड मार्शल भी। तो इस पर पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के दरमियान और दोनों ममालिक के दरमियान जो एक गैप है वो ख़त्म करने में कितनी मदद मिली है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो फरमाइएगा कि ये अमेरिका का जो दौरा था, पाकिस्तान की तारीख में जो चंद अहम तरीन दौरे मेरे ख्याल रहे होंगे उनमें से एक शुमार किया जा सकता है। जिस तरीके से वेलकमिंग जेस्चर्स हमें अमेरिका में मिले, आप खुद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने यूएन के प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब की और आर्मी चीफ की, किस हद तक पाकिस्तान की पोजीशन कदरे बेहतर हुई है, और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता था पाकिस्तान और अमरीका के बीच में, उसको कम करने में कितनी मदद मिल सकी है? जी, हम इस दौरे को अहम इसलिए कह सकते हैं कि ये दौरा जो आने वाला दौर है या ऑलरेडी जो तब्दीलियां दुनिया में आ चुकी हैं उसका एक मजहर था, एक उसका अलामत थी। मसलन जो तब्दीली आई है जिसके ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं किया, वो ये है कि सऊदी अरब और जो गल्फ ममालिक हैं, अमेरिका अब उनसे तेल बहुत कम खरीदता है। अमेरिका अब जो है उसके पास अपना तेल इतना अवेलेबल है कि उनकी उसकी जो इन्हिसार होता था मिडल ईस्टर्न ऑयल के ऊपर, वो अब नहीं रहा। तो लिहाजा जब इन्हिसार नहीं रहा तो उसकी सिक्योरिटी की जो जरूरत थी वो भी नहीं रही। तो अमेरिका का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है अपनी कम से कम ऑयल के हवाले से, वो बहुत घट गया है। दूसरा इशू हमने जो नोट किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस दफा जो पजीराई मिली कि अब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकले हुए 5 साल हो गए हैं, चार साल हो गए, 5वां साल शुरू हुआ है। और वो एक ऐसा डरावना ख्वाब है जिसको अमरीकी इंतजामिया भी और अमरीकी जो लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सब भूलना चाहते हैं। तो उसके साथ जो पाकिस्तान के लिए एक तनाव की फीलिंग थी, एक मुखासमत की फीलिंग थी, वो अब बहुत कम हो गई। तीसरी चीज ये है कि जो अब जब अमेरिका का सिक्योरिटी इंटरेस्ट तेल के हवाले से नहीं रहा, तो ये बात वाज़ेह हुई है कि अमेरिका का सिक्योरिटी इंटरेस्ट अब इसराइल रह गया है उस खित्ते में। और उसके नतीजे में जो अभी आपने देखा जो कतर का हमला था, उसने वो घंटियां बजाई तमाम अरब ममालिक में, और उसके फौरन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट है वो हुआ। तो अमेरिका को ये बात वाज़ेह है कि अब जबकि अमेरिका का अपना सिक्योरिटी ट्रस्ट कम हो गया है कि पाकिस्तान से बात किए बगैर इस खित्ते में अमन कायम रखना मुश्किल होगा। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से हमें पजीराई मिली, क्योंकि कैलकुलेशन उन्होंने तब्दील हो गई है। दूसरी जो कैलकुलेशन तब्दील हुई है वो ये है कि सदर ट्रंप की जो है वो चाइना के लिए वो मुखासमत
کے احساسات نہیں ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تھے، جس میں کہا تھا کہ جی جنگ ہو جائے گی اور بڑے آپس میں تناؤ ہے. وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو چائنا کے ساتھ کم مخاصمت ہے اس کا فائدہ بھی پاکستان کو پہنچا ہے. اور تیسرا آف کورس جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں امریکہ کے جو حمایدین ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پر چائنا کے کیمپ میں جانے سے روکا جائے. اور وہ ان کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں ریئر ارتھ میٹلز کی، جو بہت یعنی چین سب سے بڑا سپلائر ہے اور امریکہ اس پر انحصار ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ متبادل منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے جہاں سے وہ یہ ریئر ارتھ میٹل جو ہے وہ نکال سکے، اور پاکستان اس میں سے ایک ایسی سورس ہے. تو لہٰذا بہت ساری وجوہات جو تبدیلیاں آئی ہیں دنیا میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ جو مستقل طور، میں خود اپنی مختلف ذمہ داریوں میں نے وہ بھاشن سنے ہیں امریکیوں سے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم نے آپ کو $22 ارب دیے اور آپ نے جو ہے آپ نے ہمیں دھوکہ دیا افغانستان میں. اب جو ہے وہ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے. آخری بات جو ہے میں آپ کے ناظرین کے لیے جی. وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی جو امداد تھی پاکستان کو وہ آج سے 11 سال پہلے ختم کر دی تھی. اس دوران پھر پاکستان نے اپنے بھی متبادل سورسز ڈھونڈے اور 2014 میں انہوں نے امداد ختم کی، 2015 میں سی پیک سائن ہو گیا. تو وہ جو چائنا کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے، اور چائنا کا جو جھکاؤ ہے اس نے ہمیں یہ ثابت ہوا ابھی مارکہ حق میں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ امریکی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کو شکست دینے کے لیے. اب چائنا کے پاس بھی وہ تکنیکی مہارت آ گئی ہے جس کا ہم نے ایک واضح ثبوت دیا ہندوستان کو ہرا کر. تو پاکستان اب براہ راست سوال ہی نہیں ہے امریکہ کے آگے کسی چیز کے لیے. تو اب جب دو ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک برابری کی بنیاد پہ اور سوورنٹی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں، ہمارے انٹرسٹ ہیں ریئر ارتھ میٹلز کو ایکسپلائٹ کرنے میں، ہمارے انٹرسٹ ہیں کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ اس میں امن رہے. تو یہ سارے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ بہتری ہوئی ہے، اور پاکستان اگر اس پہ اپنی سفارتکاری کو متحرک رکھے گا تو اس میں مزید بہتری آئے گی. اچھا، ویسے خرم صاحب آپ نے پورے جو دورہ تھا اس کو ایلابریٹ کر دیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب بھارت کی پوزیشن آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے تو چلیں یہ اپرچونٹی کو اویل کیا، اور اس میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا بھی اپنا ایک انٹرسٹ موجود ہے، لیکن آپ کے خیال میں اب بھارت کس پوزیشن پر آ گیا ہے؟ اب وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، کبھی روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی چین میں جا رہے ہیں تو وہاں پر کوشش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان بھارت کو سپریس کرنے میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ایک عرصے تک پاکستان کو بیک فوٹ پر رکھنے میں بھارت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. بھارت کی تمام جو کیلکولیشن تھی صدر ٹرمپ کے معاملے میں وہ الٹی پڑ گئی، اور اس میں سب سے بڑا رول جو میں نے ایک بات کی ابھی چند لمحے پہلے کہ صدر ٹرمپ چائنا کو اس دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح پہلے امریکی انتظامیہ دیکھ رہی تھی. اور وہ جو کہ چائنا کو دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے تو ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان اس خطے میں چائنا کی مزاحمت کرنے میں ان کا میجر پارٹنر ہوگا. اب جبکہ چین کی طرف اس طرح کی مخاصمت نہیں ہے، مثلا یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہندوستان کے اوپر تو 50% ٹیرف لگا دیا ہے، لیکن چائنا پر ابھی تک ٹیرف نہیں لگایا. چائنا کے ٹیرف جو ہیں وہ موخر کر رہے ہیں، وہ مستقل ابھی اگلی ڈیٹ آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان پر تو ٹیرف لگ گئے ہیں اور چائنا پر ٹیرف نہیں لگے. تو یہ ایک سگنل ہے کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں. اور اس میں ایک امریکی انتظامیہ کا ایک یہ بھی نتیجہ شامل ہے ہندوستان کی جو سچویشن ہے کہ 25 سال سے انہوں نے ہندوستان کو سپورٹ کیا ہے چین کے خلاف، لیکن ہندوستان چین کے خلاف کھڑا نہیں رہا اور ہمیشہ اس نے مفاہمت کی ہے. تو جو چین کے مخالفت والا جو رول ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکا. اور فائنل یہی ہے کہ جب کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے جس نظر سے ٹریڈیشنلی امریکی انتظامیہ دیکھا کرتی تھی، تو پھر ان کو جو ہے وہ پاکستان کی طرف انہوں نے دوبارہ دیکھا ہے. یہی بات جو ہے وہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال سے ہندوستان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات بنائے ہیں، بڑی ان کے اب معاشی آپس میں ریلیشن شپس ہیں، لیکن جب ان کی سلامتی کو خطرہ پڑا ہے تو انہیں بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کے علاوہ
اور کوئی انہیں اس طرح کی سلامتی فراہم نہیں کر سکتا، اور ہندوستان تو بالکل بھی نہیں کر سکتا. تو لہذا یہ مختلف فیکٹرز ہیں جہاں سے اب ہندوستان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی اپنی معیشت آج بھی بڑی ہے، اس کی جو بھی اسٹرینگتھ تھی وہ اپنی جگہ پر ہیں، پاکستان کی جو اپنی ویکنیسز ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بین الاقوامی حالات اس طرح بدلے ہیں، اور اس میں جو بین الاقوامی حالات آج خود بدلے، اور مارکہ حق میں پاکستان نے اپنی جو صلاحیت اور مزاحمت کر کے ہندوستان کو شکست دے کے دنیا کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان میں بھی ایک قوت اور نیشنل پاور موجود ہے اپنے آپ کا دفاع کرنے کے بھی، اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کی. اچھا خرم صاحب، ابھی آپ نے جیسے حوالہ ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا بھی دیا، تو ابھی یہ جو ریسنٹلی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا دفاعی تعاون کا اگریمنٹ ہوا ہے، یہ خطے کے لیے بڑا امپورٹنٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے جو معاہدے ہیں یا اس طرز کا جو معاہدہ ہے وہ ہم کچھ دیگر ممالک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے مستقبل قریب میں تو یہ معاشی طور پر پاکستان کے لیے اور ریجنل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کتنا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مڈل ایسٹ کے اور ممالک چاہیں گے کہ اس قسم کے معاہدے کے اندر وہ بھی شامل ہوں؟ جی، مڈل ایسٹ میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں صرف بحرین ایک ملک ہے جس کو امریکہ نے نیٹو کے علاوہ کچھ سیکیورٹی گارنٹی آفر کی ہے. اس کے علاوہ، اور چونکہ ان کا بحری بیڑا جو ہے وہ بیسڈ ہے بحرین میں اس پورے خطے کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور ملک کے پاس امریکہ کی طرف سے اگرچہ بہت تعاون بھی موجود ہے لیکن ایگریمنٹ نہیں ہے. اور یہ ایک وجہ بنی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ حالات اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حق میں موڑے ہیں. کچھ 2 یا 3 سال پہلے ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں سعودی عرب نے جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ابھی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، ویسا ہی ایگریمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی کرنا چاہا تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا کہ آپ پہلے اسرائیل کو تسلیم کریں پھر ایگریمنٹ ہو، اور سعودی عرب اس سے پیچھے ہٹ گیا. اور اب جب کہ اسرائیل نے براہ راست قطر کے اوپر حملہ کر کے جو امریکہ کی جو سو کالڈ سیکیورٹی امبریلا تھی، مثلا جو یہ تمام عرب ممالک ہیں انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر اگر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ڈیولپ کیے تھے. ان کی 2 ہی وجوہات تھیں کہ وہ ایران کے خلاف بھی امریکہ کی مدد چاہتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی چاہتے کہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. یہ دونوں مفروضے غلط ثابت ہوئے ہیں. ایران نے دیکھیے اب حالیہ سالوں میں سعودی عرب پر بھی حملہ کیا، 2019 میں انہوں نے UAE پر بھی حملہ کیا، ابھی جو ہے وہ یمن کی طرف سے بھی ایک حملہ ہوا عرب ممالک کے اوپر، اور ان تینوں حملوں میں امریکہ نے ان کو ریزسٹ نہیں کیا کسی بھی طرح اور سپورٹ نہیں کیا. اور اب یہ جو اسرائیل کا حملہ تھا اس نے بالکل سمجھے نا کہ وہ کمر توڑ دی. تو یہی اب جو ریالٹی ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے مختلف ممالک کو کہ امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ہزاروں ارب ڈالر کے ایگریمنٹس کیے ہیں، اسرائیل سے ان کو وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. تو لہذا جو منطق ہے وہ تو اسی طرف جا رہی ہے جس طرف ڈپٹی پرائم منسٹر نے اشارہ کیا. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر. یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے اگر دیکھا جائے تو ان تمام معاشی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہوں یا پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا جانے والا دفاعی معاہدہ ہو، یقیناً یہ تمام چیزیں پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں سیاسی اور انٹرنیشنل سینیریو کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹس کی، وہیں یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کرکٹ کے میدان سے بہت ہی زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوا اس میں چلے پاکستان کی ہار تو ایک جانب، لیکن بھارت کی طرف سے جس قسم کی ہٹ درمی کا مظاہرہ بار بار کیا جا رہا ہے اس کی مثال کل بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. اس پہ تفصیلاً بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب تھوڑا بات کرنا چاہیں گے کرکٹ کے حوالے سے. کل پاکستان کے شائقین میں بڑا جوش پایا جاتا تھا، خاص طور پر پاکستان ایک فائنل کھیل رہا تھا بھارت کے ساتھ، لیکن ایکسپیکٹیشنز یہ تھی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کہ بڑا دلچسپ میچ ہوگا. پاکستان نے یقیناً شروع کے کچھ حصے تک تو بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد یقیناً پاکستان کی اپنی بھی خامیوں کی وجہ سے ہم یہ میچ جیت نہیں سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک سپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں بھارت کی طرف سے اس مرتبہ پھر نظر نہیں آیا.
میچ کے اختتام میں اس پوری جو چیمپئن شپ تھی اس کی ٹرافی کے وقت جس طریقے سے بھارت کی طرف سے محسن نقوی صاحب جو کہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں اور ایشین کونسل کے بھی چیئرمین ہیں، ان سے جب ٹرافی وصول کرنے کا وقت ہوا تو بھارتی ٹیم نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے ایک ایسی کنٹروورسی کو جنم دیا جو کہ شاید اب بظاہر بھارت کے لیے بھی ختم کرنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آئی سی سی نے بھی بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا سیاسی طور پر آپ اتنا مینیپولیٹ کرنے کی کرکٹ کو کوشش کر رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتا ہے بھارت، اور آگے چل کر پاکستان، کیونکہ اوبویسلی اس کے بعد مزید کچھ ٹورنامنٹس اور اس قسم کی چیمپئن شپس تو آتی رہیں گی، تو پاکستان کو اب کیسے آگے چلنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر سپورٹ جرنلسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب۔ بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ جیت اور ہار سے بڑھ کر میں پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی پرفارمنس سے ہٹ کر یہ جو بھارت کی طرف سے کل ٹرافی وصول نہ کرنے کا ایک جیسچر تھا، بڑا ہی ناگوار قسم کا تھا، اور بظاہر دیکھا جائے تو سپورٹس مین اسپرٹ کے بجائے انہوں نے سیاسی طور پر اس کو بالکل مینیپولیٹ کر دیا اس گیم کو بھی، اور جو یہ طرز عمل تھا اس کی کہیں پر بھی اپریسیشن نہیں کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر آئی سی سی کوئی خاموشی اختیار کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کچھ نتائج بھی سنگین دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھارت کو؟ بہت بہت شکریہ ثنا، جو آپ جس طرح سے پوچھ رہی ہیں کہ آئی سی سی کیا اس بات کا نوٹس لے گی۔ کل دنیا کی کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا کہ آپ دیکھیں کہ کہیں اتنے بڑے ایونٹ میں ایشیا کپ، جس میں ایشیا کی ٹاپ کی 8 ٹیمیں حصہ لے رہی تھی، اس میں ٹرافی نہیں دی گئی، اور بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ سارا تنازع پیدا ہوا۔ اور پھر کون کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس سے ہم فریاد کریں، کیونکہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں ہے۔ اس کے جو چیئرمین ہے جے شاہ، ان کا تعلق بھارت سے، اس کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں سنجوگ گپتا، ان کا تعلق بھارت سے، پھر سی ایف او، ڈائریکٹر میڈیا، ایچ اینڈ ایوری ون بلانگس ٹو انڈیا۔ تو اس کی وجہ سے انڈیا تو کوئی ایکشن نہیں لے گا، لیکن آئی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے نومبر میں، اس اجلاس میں پاکستان کو اس موقف کو اپنانا چاہیے۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا سنا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پی سی بی کے چیئرمین، جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو یہ الٹا جسے کہتے ہیں ناچ میں جانے آنگن ٹیڑھا والا حساب ہے کہ الٹی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے، اور مودی کی انتہا پسند حکومت کی وجہ سے اس کی شے پر یہ کل کا سارا ڈرامہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کرکٹ کے لیے بڑا ہی برا دن تھا۔ لیکن یہ فرمائے گا بیگ صاحب کہ اب اس میچ کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی طرف سے، اس سے پچھلی پریس کانفرنس پہ بھی ان پہ جرمانہ عائد کیا گیا تھا سیاسی گفتگو کرنے پہ، اب اس مرتبہ پھر انہوں نے جو گفتگو کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں تو ٹرافی تو ہماری ہی بنتی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ٹرافی اتنی آسانی سے ان کو مل جائے گی، یا اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک وہ نہیں سرپاس کی جائیں گی اس وقت تک ٹرافی ان کے حصے میں نہیں آ سکتی ہے؟ آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ چونکہ آئی سی سی کا ایونٹ نہیں تھا، یہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا ایونٹ تھا، اور ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو سربراہ ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ پی سی بی کے چیئرمین ہے۔ تو اب ٹرافی کیسے بھارت جائے گی؟ اے سی سی کا اجلاس ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ایشیائی ممالک میں بھی بھارت نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں۔ افغانستان بھارت کے ساتھ ہے، سری لنکا بھارت کے ساتھ ہے، اب بنگلہ دیش اپنی سیاسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہو گیا۔ باقی جو چھوٹے ممالک ہیں جن میں نیپال ہے یا عمان ہے، وہ سب ان کا ٹلٹ بھارت کی طرف ہے۔ تو یہ اے سی سی کی ٹرافی ہے۔ اب اے سی سی کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اے سی سی کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا وہ اس بات پہ کنونس کر پائیں گے اے سی سی کے ممبران کو کہ بھارت نے جو کیا ہے، غلط کیا ہے، اس سے نہ صرف ایشین کرکٹ کاؤنسل کی ساتھ کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کرکٹ کا کھیل جو ہے وہ بہت بدنام ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوا سنا، میں اتنے عرصے سے کرکٹ کور کر رہا ہوں، کبھی نہیں ہوا کہ ٹرافی نہ دی گئی ہو، اور ٹرافی کے لیے مہمانان گرامی جو ہے اسٹیج پر موجود ہوں، اور جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کے کھلاڑی گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے دھرنا دیا ہوا تھا، اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے، سیلفیز بنا رہے تھے۔ تو یہ بڑا شرم کا مقام ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کے لیے اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے۔ اب یہ فرمائے گا کہ پاکستان کی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں آپ؟ پاکستان کے لیے بھی بڑی ایکسپیکٹیشن تھی تمام شائقین کی جو میچ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم 2 میچ اس سے پہلے ان سے ہارے، اس کے بعد پھر ہم یہ تیسرا میچ بھی ہار گئے، تو آپ اوورآل کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم مینجمنٹ کا کوئی ایشو تھا، ٹیم سلیکشن کا کوئی ایشو تھا؟ ہم نے کہاں سے ٹیم کی اس کرائٹیریا میں کہاں ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ہماری ٹیم کا ایک تو انتخاب ہی غلط تھا۔ 5 اوپنرز آپ اس ٹیم میں لے کر گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ کی ٹیم نے آہستہ آہستہ گیئر اپ ہونا شروع کیا۔
ہم سری لنکا کے خلاف میچ بڑی مشکل سے ہارے، 80 پہ 5 آؤٹ ہو گئے تھے، 135 کرنے تھے. پھر بنگلہ دیش کے خلاف ہم 11 رن سے ہارے، جس طرح سے میچ پھنس گیا تھا. تو ہماری پرفارمنس اتنی اس معیار کی نہیں تھی کہ ہم ان بیٹن تو تھے، لیکن ہمارے ساتھ مسائل تھے. بھارت ہمیں ہرا رہا تھا. اب بھارت نے 2 ہفتے میں سنا ہمیں 3 مرتبہ ہرایا. پہلا میچ 7 وکٹوں سے، دوسرا 6 وکٹوں سے. لیکن جو فائنل تھا اس میں پاکستان نے بھارت کا جم کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا. 113 پر ایک کھلاڑی آؤٹ تھا پاکستان کا، اور 13ویں اوور میں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کم از کم 190 ہم کر جائیں گے. لیکن پھر آپ کی بیٹنگ لائن اپ کلیپس ہو گئی جس طرح آپ بتا رہی تھی. اور پھر اس کے بعد بولنگ میں بھی ہم نے بھارت کو 20 رنز پہ 3 آؤٹ کر کے پھنسا لیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ ناقص کپتانی ہے. ہمارا کپتان صحیح نہیں ہے، وہ ناتجربہ کار ہے. لاسٹ ایئر نومبر میں وہ اپنے کیریئر کا پہلا T20 انٹرنیشنل میچ پاکستان کی جانب سے کھیلا اور اس کو کپتان بنا دیا گیا ہے. اس کو کپتانی کی بالکل سوجھ بوجھ نہیں ہے. اس نے فیصلے ایسے کیے میدان میں کہ 3 آؤٹ کرنے کے بعد کوئی پریشر نہیں ڈالا بھارت پر. پھر آخری اوور حارث رؤف کو دے دیا. محمد نواز کس درد کی دوا ہے. محمد نواز نے صرف 1 اوور کیا. اس سے پچھلے میچ میں بھارت کے خلاف انہیں 1 اوور بھی نہیں دیا گیا. یہ محمد نواز وہی تھے کہ جنہوں نے افغانستان کے خلاف ٹرائی سیریز کے فائنل میں 5 وکٹیں لی تھی. تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کپتان خود ڈرتا ہے بولنگ کرانے سے کہ اس نے 1 اوور کل کیا، جبکہ جو تھے وہ سارے جیسے اس نے 1 اوور بھی نہیں کیا کل. تو بلکہ جو بھارتی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین تھے ان کے خلاف آف اسپنر زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکتا تھا. اس نے 1 اوور اس کو دیا، نواز کو خود کوئی بولنگ نہیں کی، تو وہ بچ رہا ہے. بیٹنگ میں بھی اس کی وجہ سے بیٹنگ آرڈر ڈسٹرب ہے. تو سب سے پہلے تو پی سی بی کو کپتانی کے مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ 4 ماہ کے بعد T20 ورلڈ کپ ہے بھارت اور سری لنکا میں، اس میں پاکستان کیا کرتا ہے سب کو اس کا انتظار ہے. تو یہ فرمائے گا بیگ صاحب کہ پھر مستقبل میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے بھی فردر ٹورنامنٹس ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں مزید تبدیلیاں کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب نے 6 فروری 2024 کو چارج سنبھالا تھا. پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی جب ہم بھارت کے خلاف ہار گئے پاکستان آ کر کے، مجھے کرکٹ کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے 5 مینٹورز بنائے. حسن علی نے سنا بیان دے دیا کہ سرجری کے لیے سرجیکل اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، سرجری کیسے ہوگی. وہی حسن علی پاکستانی ٹیم میں شامل تھا. وہ تو لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈے کرنے کے لیے وہ بیان دیا گیا تھا. لیکن نقوی صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ انہیں کرکٹ کی اتنی زیادہ معلومات نہیں. جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، وہ غلط مشورے دے رہے ہیں. 5 مینٹورز بنا دیے 50-50 لاکھ روپے ماہانہ پہ. وہاب ریاض بھی انہیں مشورے دے رہے ہیں، وہ ماضی میں کتنے بڑے کھلاڑی رہے سب جانتے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، اب اس میں وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو انہیں چاہیے کہ اپنے مشیروں کی اسکروٹنی کریں کہ کون اہل ہے یا پھر صرف یہ سب شوقیہ ہے. اس کے بعد وہ آگے اقدامات کریں. پاکستان کرکٹ اس وقت بڑی جسے کہنا چاہیے کہ رسوائی کا شکار ہے، اور ایک کہنا چاہیے کہ گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے. پرفارمنس آپ کی ایسی ہے، اگر آپ دیکھیں گزشتہ 27 T20 انٹرنیشنل میچز سے جو بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلے، پاکستان صرف 3 میچ جیتا ہے. اور بڑی ٹیموں میں کون کون ہے؟ بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس کے علاوہ جو ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ. لیکن پاکستان جو ہے چھوٹی ٹیموں کو ہم ہرا کر خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. سوچنا پڑے گا کرکٹ بورڈ کو اور نقوی صاحب کو، کیونکہ وہ بڑے پاورفل وزیر ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہے، ان کی گورنمنٹ میں بہت سے ہے. تو اگر وہ اچھے اقدامات کریں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کرکٹ کے لیے. یہ بھی فرمائیے گا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو چیمپئن شپ ہے یہ بیسیکلی T20 ورلڈ کپ کی ایک پریکٹس کہی جا سکتی ہے. تو آپ کیسے ایویلویٹ کریں گے کہ ہم اس طرح اگر T20 ورلڈ کپ کی تیاری کو دیکھیں تو پاکستان ٹیم کو کہاں رینک کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے تو میں اس کا جواب دوں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی بھارت کے ساتھ. بائی لیٹرل ایونٹ تو ہم نہیں کھیل رہے، لیکن یہ ملٹی نیشنل ایونٹ تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آ کر کھیلے بھارتی ٹیم. اور آپ نے کپتانی کی بات کی سنا، تو میوزیکل چیئر کا گیم جاری ہے پاکستان کی کپتانی کے حوالے سے. شاہین آفریدی گئے، بابر اعظم بن گئے، رضوان گئے، سلمان علی آغا بن گئے. کی کمی ہے آپ کے بابر اعظم اور رضوان کو اس بنیاد پر نکال دیا کہ ان کا اسٹرائک ریٹ کم ہے. لیکن جو کپتان آپ کا بنایا گیا تھا اس کا کیا تھا اسٹرائک ریٹ؟ اس کی کیا پرفارمنس رہی؟ 72 رنز اس نے اسکور کیے، 7 میچز کھیلا، ایک میں اس کی باری نہیں آئی. تو اس پرفارمنس کی بیسس پر آپ کیسے اس کو کپتان برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اچھے کھلاڑی سلمان علی آغا، لیکن ٹیسٹ کے اور ون ڈے کے T20 فارمیٹ ان کی 11 رکنی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. تو اب دیکھیں کیا اقدامات کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. سب کی نظریں بنتا ہے. ابھی 4 مہینے ابھی وقت ہے، کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो कोताहियाँ यकीनन उनसे हुई हैं, अगले टूर्नामेंट्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इनको ओवरकम करने की बड़ी ज़रूरत है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम जहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी एफर्ट्स की थी एक कामयाब जलसा करने के लिए इस वीकेंड में, लेकिन उन जलसे की कामयाबी से ज़्यादा जिस बात पे बहस हो रही है सोशल मीडिया में भी और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी, वो ये है कि आया गंडापुर साहब को इतना हदफ तनकीद क्यों बनाया गया इस जलसे में। इसके ऊपर खुलकर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने वीकेंड पे एक भरपूर गैदरिंग करने की कोशिश की पेशावर में, जो कि सेंट्रली अगर देखा जाए तो मेन फोकस होना चाहिए था पीटीआई का, क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि कारकुनान का एक बड़ा नंबर भी केपी से बिलोंग करता है। वो आया कामयाब रहा या नहीं रहा ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब को क्रिटिसाइज़ किया, उनके खिलाफ नारे लगाए, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था उनके लिए, क्योंकि तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में जो रूए रवां थे वो खुद अली अमीन गंडापुर साहब थे। अब देखना ये होगा कि आया सियासी तौर पर पार्टी के अंदर जो मसाइल मौजूद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आखिर गंडापुर साहब खुद कितना स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर मौजूद हैं, और क्या पार्टी में उस हवाले से ये एक एलिमेंट पैदा हो चुका है कि गंडापुर साहब को रुखसत हो जाना चाहिए। इस हवाले से बड़ी तवील उनकी एक मुलाकात खान साहब के साथ भी हुई है। इसके ऊपर तफसीली इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि मेंबर कौली हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों के दौरान सोशल मीडिया पे उनको भी हदफ तनकीद बनता हुआ हम देख रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई पहले तो इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल जो आपकी एक शो था उस पर जाऊँ, ये फरमाइएगा कि आपने कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक राय दी और उस राय में आपने एक बात वो कही जो असूली बात थी, लेकिन उसके बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी आपके ख़िलाफ़ बरपा हुआ और आपको जिस तरह इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, मतलब सलाम है आपके ऊपर कि इतना क्रिटिसिज्म आपने बर्दाश्त किया और आप अपने एक स्टांस पे एक मौक़िफ़ पर कायम रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है इस वक्त पार्टी के अंदर भी और पार्टी के कारकुनान की तरफ से? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जो हक और सच हो वो बात करनी चाहिए और नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा। यही हमारा दीन भी सिखाता है। और मुझे याद पड़ता है बहुत साल पहले की बात है, इस बात को कोई हो गए होंगे अब 8 साल शायद हो गए हैं कि यहाँ इस्लामाबाद में कोई इशू था, तो उस पे उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वरना बहुत बहुत मजेदार बात थी खान साहब के हवाले से। तो मैंने कोई बात की तो खान साहब ने बनी गाला, खान साहब ने मुझे कहा कि यार देखो, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, जो तुम्हें सही लगे वो कह दिया करो। तो दीन भी यही कहता है, लीडर भी हमारा इसी सोच का है। तो ये एक चीज चली थी, उस पर ज्यादा तफसील में जाने का मैं नहीं समझता कोई मुनासिब भी है। बस इतना मैं कहूंगा कि ये तो थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी गालियां किसी ने दी होगी, वो नहीं मैटर करता। ये फरमाइएगा कि पेशावर में जो जलसा मुनक्किद किया गया उसके अंदर जो गंडापुर साहब के खिलाफ नारे लगते रहे जब वो स्टेज पे तकरीर कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि क्या कारकुनान ने अब गंडापुर साहब को रिजेक्ट कर दिया है, या उनके हवाले से उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से अब कोई प्लीजिंग फील नहीं मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में? आखिर चल क्या रहा है आपके ख्याल में? देखिए, जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी एक्सपेक्टेशन होती है, लोग चाहे कुछ भी कहें। मैं अली अमीन को बहुत वक्त से जानता हूँ। अली अमीन और मुराद सईद ज्यादा क्लोज थे। मैं उनसे थोड़ा पार्टी में बाद में आया। मुराद मेरा ज्यादा नजदीकी वो भाई की तरह है। फिर बाद में उसी की वसातत से अली अमीन खान और शिबली भाई, अल्लाह उनको मुश्किल आसान फरमाए, शिबली भाई इस वक्त इम्तिहान में है और मुराद भी इम्तिहान में है। तो फिर उनको जाना और साथ हम चलते गए। ये 2013 का जमाना था जब हम एहतजाज में और धरनों में इन चीजों में थे। तो मैं उस वक्त से अली को जानता हूँ, अली अमीन गंडापुर को। मैंने जहां तक इसको देखा है, उसके तर्ज अमल पे या किसी पॉलिसी पे तो एतराज कोई कर सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। उसकी कमिटमेंट जनाब इमरान खान साहब से, उनकी लॉयल्टी पे कम से कम मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने जो कुर्बानी दी है वो अपने कबीले का सरदार है। और उसने अपनी, जो मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि उसने क्या कुर्बानी दी है, लेकिन जब ये 9 मई से बहुत पहले जब अली को गिरफ्तार किया गया, गंडापुर साहब को पूरे पाकिस्तान में फिराया गया, तो रमजान का महीना था और
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو لایا گیا. تو بینگ اے لائر مجھے ایک ایج مل جاتا ہے, میں چلا جاتا ہوں, عام پولیٹیشنز کو تو نہیں چھوڑتے اس طرح. تو میں جا کے میں نے مل لیا ان سے کورٹ کے اندر. تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور سفید چادر سی ان کے پاس تھی. تو وہ آدمی امتحان سے گزرا ہوا آدمی ہے. باقی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سی ایم خان صاحب کو رہا کرے گا, تو اس کے لیے وہ کوشش بیچارہ کر رہا ہے میرے خیال میں, کیونکہ جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کر رہا ہے, کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی لامحدود اختیارات نہیں ہیں. باقی جتنی ہماری تحریک چلی ہے, اگر بے لاگ رائے میں سے کوئی پوچھیں تو اس کی گورننس پہ آپ بے شمار سوالات ہو سکتے ہیں کہ یہ صبح اس طرح چلائیں یا اس طرح چلائیں, لیکن جو احتجاج ہے اس میں اس نے کردار ادا کیا ہے. تو جو 27 میں لوگوں کا ریئیکشن تھا, میں یہ کہوں گا کہ کوئی سمجھ بوجھ والا شخص جو ہے وہ کسی کو گالی وغیرہ تو نہیں دے سکتا, لیکن ریزرویشن لوگوں کی ہے, ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے, علی امین سے ہے, میرے سے ہے, سب سے ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو. ہمارا جو کارکن ہے اور عوام ہے ان کی اب بس ہو گئی ہے, وہ اب خان صاحب کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اب ہماری سپیچز سے زیادہ اس چیز کے متمنی ہیں کہ ہم کوئی عملی کوئی کردار سیاسی ادا کر کے خان صاحب کو بحفاظت باہر نکالیں بغیر اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے. تو اس وجہ سے وہ ایک ریئیکشن بھی آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں سازش تلاش کریں, لوگوں کا کوئی فطری رد عمل بھی ہوتا ہے. they want to see their leader out. It's been a very long time that he's behind the bars. یہ فرمائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی خان صاحب سے بھی بڑی طویل نشست ہوئی ہے اور یقیناً اس جلسے کے حوالے سے انہوں نے ان کو اعتماد میں بھی لیا ہوگا, لیکن یہ جو ایک ان کے خلاف ایک فیل اب پیدا ہوئی ہے, جو ان کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی یا جو بھی آپ سمجھے جس طرح ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے, کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے یا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا؟ پہلے تو میری رائے ہے کہ ان حالات میں کسی بھی صورت میں علی امین سے استعفیٰ ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے بغیر کوئی اور شاید ان معاملات کو کنٹرول اس طرح سے سنبھال بھی نہ سکے. عام حالات نہیں ہیں. ماضی میں پرویز خان خٹک صاحب نے بھی جو ہے صوبہ چلایا, پھر محمود خان صاحب نے بھی چلایا. وہ نسبتاً زیادہ بہتر اور نارمل حالات تھے سیاسی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اس وقت تو ایک ایمرجنسی ہے, ایک طرح سے لا اینڈ آرڈر کے بھی ایشو ہیں. خان صاحب از بیہائنڈ بارس فار 2.5 years نیئرلی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ان سے استعفیٰ بھی لینا چاہیے. یہ میری رائے ہے. باقی لیڈر ہے, اگر ان کا کوئی فیصلہ اور ہے مجھے نہیں پتا, لیکن خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر دیا, کسی ایک لمحے کے لیے بھی کہہ دیا علی کو کہ آپ چھوڑیں اس کو, جتنی دیر عمران خان صاحب کہنے میں لگائیں گے اس سے آدھی دیر مجھے یقین ہے گنڈا پور صاحب اس عہدے کو چھوڑنے میں لگائیں گے. اتنا مجھے اس پہ یقین ہے کہ یہ اتنا خان صاحب کا لائل ہے. اور ظاہر ہے جب ریزلٹ نہیں آتے, جب خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی, تو لوگوں کا گلہ ہے, لوگوں کے شکوے ہیں, لوگوں کے توقعات ہیں. ورنہ عہدیدار تو اور بھی بڑے بیٹھے ہیں, ان سے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے, مجھ سے توقعات ہیں, کیونکہ وہ 9 اپریل کو ان کو یاد ہے, ان کو میری جیل یاد ہوگی, ان کو مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات ویسے آپ کو بتا دوں, صرف پالیٹکس میں نہیں, زندگی میں میرے سے اگر کوئی عمر میں کم ہے تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, شاید میرے کہنے میں کمی ہو, لیکن جو مجھے صحیح لگتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ میں تمہارا وفادار ہوں, کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ میں تمہارے لیے اتنی قربانی دوں گا. اگر آپ وفادار ہیں تو وہ وقت ثابت کر دے گا, اس کا دل اس کو بتا دے گا. اگر آپ کسی سے وفادار ہیں, اگر آپ کسی سے وفادار ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا, کسی بھی زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں, کسی رشتے میں, کسی کاروبار میں, کسی باپ بیٹے میں, کسی ہسبینڈ وائف میں, لیڈر ورکر میں, اور آپ قربانی پہ قربانی دیے جا رہے ہیں اور لیڈر کو احساس نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ, تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کس طرح کی قربانی دے رہے ہیں, یا پھر وہ کس طرح کی جگہ پہ آپ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کا عمل ثابت کرتا ہے. اور یاد رکھیے, تاریخ میں جس زمانے سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت کسی کی وفاداری بے وفائی کا پتہ نہیں لگتا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ وقت اس کا فیصلہ کرتا ہے. یہ وقت گزر جائے پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ وقت تھوڑا امتحان کا ہے. خان صاحب بھی مشکل میں ہیں اور ہماری قیادت ہم سب بھی مشکل میں ہیں. ایک چیز البتہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو قیادت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی, جن کو توڑا نہ جا سکا, جن کو خریدا نہ جا سکا اور جن کو ڈرایا نہ جا سکا, ان کو ڈیفیم کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے جو غلط بات کوئی کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہے یا اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے. بڑے فیک اکاؤنٹس ہیں, بڑی ایک دنیا ہے سوشل میڈیا پہ فوکس کر کے اپنی
سیاست نہ خراب کریں، اپنی زندگی نہ خراب کریں. اس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے، لیکن آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں، کیونکہ سیاست خلا میں نہیں ہوتی، سیاست زمین پہ ہوتی ہے، ٹک کے ہوتی ہے. لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، قائمہ کمیٹیوں سے آپ لوگ نکل چکے ہیں، چاہے سینٹ کی ہوں یا قومی اسمبلی کی ہوں، تو اب پارٹی کے امور کو کیسے چلایا جائے گا؟ آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ لوگ شرکت نہیں کرتے، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، تو پھر پریزنس کیسی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ پارلیمنٹ میں ہم ہیں، قومی اسمبلی میں، وہاں ایشوز ریز کرتے ہیں. آج ہم نے قومی اسمبلی کے اندر عوامی اسمبلی لگائی ہے اور وہاں مختلف ایشوز پہ بات کی ہے. قومی اسمبلی کے اندر، ہال کے اندر ہم نے آج عوامی اسمبلی کی ہے، بطور احتجاج کی ہے کہ ایک میسج ریکارڈ ہو جائے کہ یہ اوریجنل لوگ یہ ہیں، فارم 47 والے وزیر بنے بیٹھے. تو پارلیمنٹ میں ہم ہیں، ہم فارم 47 حکومت اور ان کے ہینڈلرز کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے، خان صاحب کا کوئی ایک بھی ورکر اسمبلی میں نہ رہے، اور کوئی ایک بھی شخص تحریک انصاف زندہ باد یا عمران خان زندہ باد کا نام لیوا نہ رہے. اس کے لیے مختلف حربے آزماتے ہیں. تو میں تو پارٹی کو ہمیشہ یہی کہوں گا، کبھی بھی آپ استعفے نہ دیں، کبھی بھی آپ میدان خالی نہ چھوڑیں، آخری بال تک کھیلیں، آخری سپاہی تک لڑیں، آخری وقت تک کھڑے رہیں. تو میں پارٹی کو یہ کہوں گا کبھی بھی میدان خالی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں مقابلے کرتے رہنا چاہیے. خان صاحب نے استعفے اس سے مانگے قائمہ کمیٹیوں سے، ہم نے اپنا موقف دیا کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن دیا اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو دودھ کے مجنو ہے. دودھ کے مجنو پتہ نہیں کدھر ہیں، میدان میں تو نظر نہیں آتے. میدان میں تو وہی ہیں جو پاکستان کے مجنو ہیں، جو اسلام کے مجنو ہیں، اور جو عمران خان صاحب کو حقیقی معنی میں اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. اس وجہ سے عہدے کو ہم نے ٹھوکر ماری، 2013 میں بھی ماری، 2022 میں بھی ماری، اور اب یہ کمیٹیوں کو بھی ہم نے ریزائن کیا ہے. بٹ وی ہیو گیون اور اوپینین. 2022 میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ نہ نکلیں، خالی نہ چھوڑیں، اسمبلیاں نہ توڑیں. ہماری ایک رائے ہے، اس سے کوئی اگری کرے نہ کرے، لیکن رائے دینا جمہوریت میں ہمارا حق ہے، وہ ہمیں دینے چاہیے. اور ہمیشہ اپنے لیڈر سے مخلص وہی ہے جو منافقت نہ کرے، جو سچی بات کہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن وہ کرے. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے یقیناً رف ایک فیز سے گزر رہے ہیں، خود سوشل میڈیا پر بھی ہدف تنقید بنے ہوئے ہیں، لیکن جو اصولی موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کا اس میں شمار کیے جاتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، کمیٹیوں سے تو رخصت ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن پھر بھی کور ایشوز کے اوپر کس حد تک ووکل ہو کر عوام کی اور اپوزیشن کی نمائندگی کرتی ہوئی ہمیں ایوانوں میں نظر آئے گی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.